देख चलाते हुए हैदर नजर आए, जब देख चलाते हुए हैदर नजर आए, जिब्रील के सिमटे हुए शहपर नजर आए, जिब्रील के सिमटे हुए शहपर नजर आए। जंगों में भी इंसाफ किया तेगे अली ने, जंगों में भी इंसाफ किया तेगे अली ने, मकतूल के टुकड़े भी बराबर नजर आए, मकतूल के टुकड़े भी बराबर नजर आए। है बंदगी के भेष में सबसे बड़ा हुसैन, है बंदगी के भेष में सबसे बड़ा हुसैन, करता रहा है उसके लिए क्या से क्या हुसैन, करता रहा है उसके लिए क्या से क्या हुसैन। लब्बैक लोग कहते हैं परवरदिगार को, लब्बैक लोग कहते हैं परवरदिगार को, परवरदिगार कहता है लब्बैक या हुसैन, परवरदिगार कहता है लब्बैक या हुसैन। अकीदों में हम अपने खाने इमरान रखते हैं, अकीदों में हम अपने खाने इमरान रखते हैं, जहाँ नहजुल बलागा है वहीं कुरान रखते हैं। अकीदों में हम अपने खाने इमरान रखते हैं, जहाँ नहजुल बलागा है वहीं कुरान रखते हैं। अली ने दोष अहमद पर हकीकत कर दिया इसको, अली ने दोष अहमद पर हकीकत कर दिया इसको। कहावत थी कि बस कुरान पे कुरान रखते हैं, कहावत थी कि बस कुरान पे कुरान रखते हैं। नारा रज़ाए रब के लिए एहतिमाम कर पहले, रज़ाए रब के लिए एहतिमाम कर पहले, इमाम असरो हो राज़ी वो काम कर पहले। रज़ाए रब के लिए एहतिमाम कर पहले, इमाम असरो हो राज़ी वो काम कर पहले। चला है जानिब मस्जिद नबी की सुन्नत है, चला है जानिब मस्जिद नबी की सुन्नत है, इमाम बाड़े पे रुक कर सलाम कर पहले, इमाम बाड़े पे रुक कर सलाम कर पहले। रिश्ता उसी बशर का है ज़ैनुल अबा के साथ, रिश्ता उसी बशर का है ज़ैनुल अबा के साथ, घर जिसके जान नमाज है फर्शे अज़ा के साथ। रिश्ता उसी बशर का है ज़ैनुल अबा के साथ, घर जिसके जान नमाज है फर्शे अज़ा के साथ। हम रोए शह पे और तुम्हें आ गई हंसी, हम रोए शह पे और तुम्हें आ गई हंसी, हम हुर के साथ हो गए तुम हुरमला के साथ। हम रोए शह पे और तुम्हें आ गई हंसी, हम हुर के साथ हो गए तुम हुरमला के साथ। दुनिया में एक मजलिस शब्बीर है जहाँ बैठा है खुद चिराग भी आकर हवा के साथ। ये कह के हुर ने छोड़ दिया लश्करे यजीद, ये कह के हुर ने छोड़ दिया लश्करे यजीद, अब छोड़कर बुतों को रहूँगा खुदा के साथ, अब छोड़कर बुतों को रहूँगा खुदा के साथ। छोड़ो हर एक काम चलो मजलिसे हुसैन, छोड़ो हर एक काम चलो मजलिसे हुसैन, कुछ देर चल के बैठे ज़रा अंबिया के साथ, कुछ देर चल के बैठे ज़रा अंबिया के साथ। मेरे सलाम। एक और सवाल भी तो मुश्किल में कौन देगा सहारा समझ गया, मुश्किल में कौन देगा सहारा समझ गया, रुतबा अबू तुराब का तारा समझ गया। मुश्किल में कौन देगा सहारा समझ गया, रुतबा अबू तुराब का तारा समझ गया। अफसोस के उसे ना मुसलमान समझ सके, सूरज भी जिस अली का इशारा समझ गया। अफसोस के उसे ना मुसलमान समझ सके, अफसोस के उसे ना मुसलमान समझ सके, सूरज भी जिस अली का इशारा समझ गया। कसूरवार को एक बेकसूर मारेगा, कसूरवार को एक बेकसूर मारेगा, अब हुरमुला तुझे तेरा गुरूर मारेगा।
قصوروار کو ایک بے قصور مارے گا، اب ہرملا تجھے تیرا غرور مارے گا، بڑھا لے تیر کی طاقت تو چاہے جتنی بھی، وہ مسکرا کے تماچا ضرور مارے گا۔ بڑھا لے تیر کی طاقت تو چاہے جتنی بھی، وہ مسکرا کے تماچا ضرور مارے گا۔ کشتی دین پیمبر کا کنارہ بن گئی، کشتی دین پیمبر کا کنارہ بن گئی، دیکھ کے خطبہ بولتے قرآن کا پارہ بن گئی۔ کشتی دین پیمبر کا کنارہ بن گئی، دیکھ کے خطبہ بولتے قرآن کا پارہ بن گئی۔ کربلا میں شاہ کا اور شام میں سجاد کا، ایک زینب دو اماموں کا سہارا بن گئی۔ کربلا میں شاہ کا اور شام میں سجاد کا، ایک زینب دو اماموں کا سہارا بن گئی۔ عابد ہوا جو حملہ تمہارے بیان کا، عابد ہوا جو حملہ تمہارے بیان کا، بولا امیر شام کے خطرہ ہے جان کا۔ عابد ہوا جو حملہ تمہارے بیان کا، بولا امیر شام کے خطرہ ہے جان کا۔ کمزور اتنا کر گیا خطبہ یزید کو، لینا پڑا محل میں سہارا اذان کا۔ کمزور اتنا کر گیا خطبہ یزید کو، لینا پڑا محل میں سہارا اذان کا۔ نعرہ صلوات۔
ممبر پر آنے میں اس لیے تکلف نہیں کرتے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جن کا ذکر ہے ان کا ذکر نہ نظم کا بھی ادا کر سکتی ہے نہ نثر کا بھی ادا کر سکتی ہے. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان ملت، اس مقدس سلسلہ مجالس کے لیے جو 5 مجلسوں پر مشتمل خمسہ ہے، میں نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی 152 نمبر کی آیت کریمہ کی تلاوت کی عزت آپ کے سامنے حاصل کی، اور اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم ایک اعلان کر رہا ہے، مگر یہ اعلان کنڈیشنل اعلان ہے، مشروط ہے. یہ اعلان کیا اعلان ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے بندے تو میرے ذکر کو بلند کر، میں تیرے ذکر کو بلند کروں. شرط کے ساتھ میں، کنڈیشن کے ساتھ میں پروردگار عالم بندے کو مخاطب کر رہا ہے. بندے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرے ذکر کو بلند کر، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، شکر کر اور کفر نہ کر. یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، کوئی حدیث نہیں ہے کہ جسے کوئی ضعیف کہہ کے مسترد کر دے. پروردگار عالم بندے سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا. وہ ظاہر ہے کہ سامنے والے کی حیثیت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کا وعدہ اتنا زیادہ مستند ہوتا ہے. تو اب وعدہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. وعدہ کس سے کر رہا ہے؟ بندے سے. فَاذْكُرُونِي، تو میرے ذکر کو بلند کر. اس کے بعد میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا. میں یہ وعدہ کرتا ہوں میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا. عجیب و غریب بات ہے عزیزان گرامی. مشروط وعدہ ہے، کنڈیشنل وعدہ ہے، شرط کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن اس وعدے میں جو ترتیب ہے وہ ترتیب یہ ہے کہ پہلے تو میرے ذکر کو بلند کر، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا. جب تو میرے ذکر کو بلند کر دے گا تو میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا. یہ میرا وعدہ ہے. عزیزان ملت، عالم اسلام میں بہت سارے مفسرین ہیں، بہت سارے تشریح کرنے والے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیریں لکھی ہیں. بڑے بڑے علماء ہیں. وہ علماء کے طبقے نے اس آیت کریمہ کے سلسلے میں لکھا کہ یہاں ذکر سے مراد اللہ کا نماز ہے، اور پروردگار عالم بندے سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے بندے تو نماز قائم کر، تو نماز قائم کر کے میرے ذکر کو بلند کر. اور جب تو نماز قائم کر کے میرے ذکر کو بلند کر دے گا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا. عزیزان گرامی، اب میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہاں نماز سے مراد، ذکر سے مراد نماز ہے، تو میرا یہ عالم اسلام سے سوال ہے کہ بڑے سے بڑا عالم جو ہے، ادھر وہ جب نماز پڑھ کے نپٹے، آپ اس کے قریب جائیے اور یہ کہیے کہ قبلہ یہ جو ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. تو کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، ہم نے یہی سنا کہ ہر عالم نے یہی کہا کہ پڑھ تو ہم نے لی نماز، لیکن اب یہ اللہ جانتا ہے کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. بڑے سے بڑا عالم یہی کہے گا کہ ہم نے نماز پڑھی ہے، اس کے حکم کی اطاعت کی ہے، اس کے حکم کو بجا لائے ہیں. نماز پڑھنا ہمارا کام تھا، قبول کرنا اس کا کام ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. تو اب میں پلٹ کر سوال کروں گا کہ جب ہماری نمازوں کی میرٹ کا حال یہ ہے کہ خود ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ نمازیں قبول ہوئی ہیں یا نہیں، تو کیا یہ نمازیں اس قابل ہیں کہ وہ اللہ کے ذکر کو بلند کر دیں؟ اور فرمائیے گا جن نمازوں کے معاملے میں ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، کیا یہ نماز اس قابل ہے کہ یہ اللہ کے ذکر کو بلند کر دے؟ عزیزان گرامی، ہماری نمازیں تو ہماری آخرت کا سہارا ہیں، ہماری نمازیں تو معاشرے میں ہماری عزت کا سبب ہیں، ہماری نمازیں تو قبر میں ہماری روشنی ہیں. ہماری نمازوں سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہماری نمازیں ہمارے لیے ہیں. ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ نمازیں
لیے پڑھتے ہیں کہ ہماری نمازوں سے ہمیں فائدہ حاصل ہونے والا ہے، دنیاوی فائدہ بھی، آخرت کا فائدہ بھی۔ اللہ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے۔ اگر تمام عالم اسلام میں، تمام روئے زمین پر ایک شخص ایسا نہ بچے کہ جو اللہ کو سجدہ نہ کرتا ہو، سب سجدہ کرنے لگے تو اللہ کی کبریائی میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر روئے زمین پر سب سجدہ کرنا چھوڑ دیں تو اللہ کی خدائی میں کچھ گھٹ نہیں جائے گا۔ وہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے۔ تو جب ہمارے سجدوں کا معیار یہ ہے کہ ہمیں خود بھی یقین نہیں ہے کہ قبول ہوئے نہیں ہوئے، تو وہ اللہ کے ذکر کو کیسے بلند کریں گے؟ تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ نمازیں یہاں مراد نہیں ہے ذکر سے۔ اچھا تو پھر کیا مراد ہے؟ اور ظاہر ہے کہ جب قرآن کی آیت ہے تو یہ تو طے ہو گیا کہ کچھ بندے ہیں کہ جو اس کے ذکر کو بلند کرتے ہیں۔ بھائی توجہ کیجیے گا، یہ تو ضرور ہے کہ کچھ بندے ہیں کہ جو اس کے ذکر کو بلند کرتے ہیں، اور کچھ بندے ہیں کہ اللہ جن کے ذکر کو بلند کرتا ہے۔ تو اگر آپ کو وہ بندے نظر نہ آئے تو اللہ کو دیکھ لیجئے کہ اللہ نے جن کا ذکر بلند کر دیا ہو، وہ ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ کے ذکر کو بلند کیا ہوگا۔ اب عزیزان گرامی، تو عالم اسلام تو یہ کہہ کے فارغ ہو گیا کہ یہاں نمازیں مراد ہیں، مگر نمازوں کی میرٹ یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ ہماری نمازیں قبول ہو گئیں، ہماری نمازوں نے ہمیں بخشوا دیا۔ تو اب یہ کون ہے کہ جس سے اللہ خطاب کر رہا ہے کہ اے میرے بندے تو میرے ذکر کو بلند کر، میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا۔ عزیزان گرامی، میں بتاؤں آپ کو کہ دراصل یہ اس بندے سے خطاب ہے کہ جب اللہ کی توحید خطرے میں پڑ گئی ہو اور وہ اپنا سر دے کے اس کی توحید کو بڑھا دے، جو وہ سب کچھ دے کے اب اس کی توحید کو بچا دے، تب خدا کہتا ہے فَاذْكُرُونِی، تو نے میرے ذکر کو بلند کیا، اب تیرے ذکر کو بلند کرنا میرا وعدہ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ عزیزان گرامی، علامہ ابن ابی الحدید شارح نہج البلاغہ، تقریباً اب تک 250 سے زیادہ نہج البلاغہ کی شرح لکھی گئی ہیں۔ سنی علماء نے بھی لکھی، شیعہ علماء نے بھی لکھی، بڑے بڑے نامور سنی علماء، علامہ جلال الدین سیوطی جیسے، علامہ ابن ابی الحدید جیسے، اور شیعہ علماء نے بھی۔ مگر آج کی تاریخ تک تمام علماء اسلام کا یہ متحدہ اور متفقہ فیصلہ ہے، اجماع ہے اس بات پر کہ علامہ ابن ابی الحدید کی شرح نہج البلاغہ کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی اور کی شرح کو نہیں حاصل ہو سکتا۔ نہ کسی سنی عالم کو وہ مقام حاصل ہوا، نہ کسی شیعہ عالم کی شرح کو وہ مقام حاصل ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علامہ ابن ابی الحدید نے عشق علی میں اتنا ڈوب کر نہج البلاغہ کی شرح لکھی کہ اللہ نے ان کے قلم کو یہ اثر دے دیا کہ آج تک کوئی ان کی نہج البلاغہ کی شرح کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ یہ ہے علامہ ابن ابی الحدید کی شرح نہج البلاغہ کا مقام۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے ایک جگہ انہوں نے اپنی شرح نہج البلاغہ میں لکھا کہ میری تو عقل حیران ہو جاتی ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ بنی امیہ کے اتنے بڑے بڑے بادشاہ، اتنے خونخوار بادشاہ، بنی عباس کے اتنے بڑے بڑے بادشاہ، بنی امیہ کی حکومت، بنی عباس کی حکومت، وہ کہتے ہیں کہ میری عقل حیران ہو جاتی ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو بھی حکمران تخت حکومت پر آیا یہ قسم کھا کر اس نے تخت حکومت پر قدم رکھا کہ علی
دیں گے, علی کے فضائل باقی نہ رہنے دیں گے, علی کے چاہنے والوں کو باقی نہ رہنے دیں گے, آل محمد کے فضائل باقی نہ رہنے دیں گے. چہرے بدلتے رہے, حکمران آتے جاتے رہے, نیت سب کی ایک رہی, مشن سب کا ایک رہا, علی کا نام نہ باقی رہنے دیں گے, علی کے فضائل باقی نہ رہنے دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ میری عقل حیران ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے بادشاہ بنی امیہ کے, ایسے عظیم الشان بادشاہ بنی عباس کے, اتنی بڑی بڑی حکومتیں, مگر جب میں دیکھتا ہوں کہ علی کا نام آج بھی باقی ہے, علی کے فضائل آج بھی باقی ہیں, تو میں جب یہ دیکھتا ہوں تو میری عقل حیران ہو جاتی ہے کہ علی کا نام کیسے باقی رہ گیا, علی کے فضائل کیسے باقی رہ گئے. اور اس کے بعد وہ ایک جملہ لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ علی اور اولاد علی کو اللہ کی طرف سے انعام عطا کیا گیا, کیونکہ انہوں نے اللہ کی توحید کو بچایا, انہوں نے اللہ کے دین کو بچایا, لہذا یہ انعام ہے اللہ کی طرف سے علی اور اولاد علی کو. میں ہاتھوں کو جوڑ کر ابن ابی الحدیث سے کہوں گا کہ یہ اللہ کا انعام نہیں ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. فاذکرونی اذکرکم, تو میرے ذکر کو بلند کرنا, میں تیرا ذکر کو بلند کرنا. باوالے بلند اور صلوات پڑھ لیجیے. عزیزان گرامی, حکومتوں نے طاقتیں جھونک دی. بنی امیہ کی 100 سالہ حکومت, 550 سالہ بنی عباس کی حکومت, خدا کی قسم کوئی اور ہوتا تو نام باقی نہ رہ پاتا. عزیزوں, حکومتوں نے پوری طاقت جھونک دی, پورا مشن حکومتوں کا یہ رہا علی کے فضائل پنپنے نہ پائیں, اولاد علی کے فضائل دنیا تک پہنچنے نہ پائیں. مگر عزیزان گرامی, ہم دیکھ رہے ہیں کہ علی کے فضائل آج بھی باقی ہیں, علی کے کمالات آج بھی باقی ہیں, علی کے چاہنے والے آج بھی باقی ہیں. خدا کی قسم, تاریخ میں ان کے نام تو باقی رہ گئے کہ جو ختم کرنا چاہتے تھے فضائل علی, مگر زمین کے خطوں کے اوپر قبروں کے نشان نہیں باقی رہا. صلوات پڑھے محمد. بابا نے بلند صلوات اور میں عزیزان گرامی آپ سے عرض کروں کہ خدا کی قسم یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں یہ کھلا ہوا معجزہ ہے, اس لیے کہ جن لوگوں کے جمع ہونے پر اور جن کے ذکر پر صدیوں تک پابندی لگائی جاتی رہی ہو حکومت کے ذریعے. کبھی آپ غور کیجئے کہ یہ کون سی طاقت ہے کہ جس نے باقی رکھا. اور یہ مجلسیں معجزہ ہیں, اور یہ مجلسیں ہمارے پاس واحد یونیورسٹی ہیں, اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی اور میڈیا نہیں ہے کہ جس سے دین ہم تک پہنچے. یہ اکیلا میڈیا ہے, یہ معجزہ ہے, اور یہ فرش عزا ہمارے لیے درس گاہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک معصوم کے ذریعے بچھایا گیا, اور ایک ایسی بیوی کے ذریعے کہ جسے اپنے وقت کے معصوم عالمہ غیر معلمہ کہا کرتے تھے. ایک صلوات پڑھیں محمد. بات عزیزان گرامی, یہ مجلسیں ظاہر ہے کہ ہر دور کے اندر باقی رہیں, اور اس لیے باقی رہیں کہ یہ فرش عزا جس دن بچھایا گیا دارالسلطنت یزید کے اندر, اور ظاہر ہے کہ اس میں بھی ایک بڑی حکمت تھی, اس لیے کہ شہزادی کو جب آزادی ملی, رہائی ملی, تو آپ نے فوراً جانا منظور نہیں کیا. آپ نے کہا کہ ایک مکان خالی کرایا جائے, اس لیے کہ ہم نے اپنے ورثاء کو ابھی ماتم نہیں کیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد مسلسل دارالسلطنت یزید میں مجلس حسین
جناب زینب نے برپا کی، شہزادی ارے اس شام کی عورتوں نے آپ کو بے پردہ دیکھا ہے، ماتم کرنا ہے تو کربلا جا کے کیجیے گا، ماتم کرنا ہے تو زندگی بھر آپ کو اب ماتم ہی کرنا ہے، تو مدینہ جا کر ماتم کیجیے گا۔ یہ دارالسلطنت یزید میں ماتم کیوں کیا؟ دراصل علی کی بیٹی اس بات کا اعلان کرنا چاہتی تھی کہ دیکھو یہ حسین کی فتح کا اعلان ہے کہ تیرے دربار میں، تیرے دارالسلطنت میں تیرے ذریعے انتظام کرا کے علی کی بیٹی اپنے بھائی کا ماتم برپا کر رہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد، بابا نے بلند ایک اور صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ علی تو ہر دور کے اندر ذکر مظلوم ہوتا رہا، اور یہ معصوموں کی سیرت ہے کہ انہوں نے ایک کے بعد ایک اس سلسلے کو مستقل کر کے ہم تک پہنچایا۔ امام رضا علیہ السلام ہمارے 8ویں امام بڑا اہتمام فرماتے تھے محرم کے آنے سے پہلے، محرم میں فرش عزا کا، چنانچہ محرم آنے والا تھا، امام اہتمام میں مشغول ہے، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ فرزند رسول، ہم نے آپ کو کسی کام میں اتنا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا ہم نے یہ دیکھا کہ آپ فرش عزا کے معاملے میں اتنا اہتمام کرتے ہیں۔ دیکھیے امام جو جواب دیتا ہے اس جواب سے پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے والا محب ہے کہ جو سوال کر رہا ہے، یا سامنے والا مخالف ہے جو سوال کر رہا ہے۔ تاریخ نے ہمیں نام نہیں بتایا، مگر امام کے جواب نے بتا دیا کہ سامنے والا کس عقیدے کا تھا۔ اس نے کہا کہ اے فرزند رسول، آپ اہتمام محرم بہت کرتے ہیں، آپ فرش عزا کا اہتمام ہم نے کسی اور کام میں آپ کو اتنا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ امام نے فوراً پلٹ کر کہا کہ ہم اس لیے فرش عزا کا اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ جیسے تم نے غدیر کو بھلا دیا ہے محرم کو نہ بھلا پاؤ۔ آپ نے غور فرمایا کہ ان مجلسوں کے ذریعے سے غدیر کی بقا ہوتی ہے، یہ کربلا ہمیں غدیر تک پہنچاتی ہے، حشر تک۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ یہ کربلا ہمیں غدیر تک پہنچاتی ہے، حشر تک گونجے گی اب من کن تو مولا کی صدا، کربلا نے ہر عزا خانے میں منبر رکھ دیا۔ بس عزیزان گرامی، تو ظاہر ہے کہ یہ وعدہ اللہ کا ہے کہ جو میرے ذکر کو بلند کرے گا میں اس کے ذکر کو بلند کروں گا۔ آج دنیا عقل حیران ہے دنیا کی کہ فضائل علی باقی کیوں ہیں۔ علامہ ابن ابی الحدید نے اس بات کو تحریر کر کے دنیا تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ آخر فضائل علی باقی کیسے ہیں۔ دنیا کی عقل حیران ہے، آل محمد کا ذکر باقی کیسے ہے، دنیا کی عقلیں حیران ہیں، مگر کیونکہ یہ وعدہ اللہ کا وعدہ تھا، اب ظاہر ہے کہ آل محمد نے اس کی توحید کو بچایا، علی نے اس کی توحید کو بچایا، حسن نے اس کی توحید کو بچایا، حسین نے اس کی توحید کو بچایا، آل محمد نے اس کی توحید کو بچایا۔ عزیزان گرامی، اب ظاہر ہے کہ جب علی بندہ ہو کے اس کی توحید بچا سکتا ہے تو کیا وہ خدا ہو کر علی کے فضائل نہیں بچا سکتا؟ بھائی ظاہر ہے کہ جب علی بندہ ہو کے اس کی توحید کو بچا سکتا ہے تو وہ خدا ہے، وہ فضائل علی کی حفاظت کر سکتا ہے، وہ فضائل علی کو بچا سکتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ بندہ اپنی طاقت کے مطابق اس کے ذکر کو بلند کرے گا، وہ اپنی قدرت کے مطابق ان کا ذکر بلند کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزان ملت، پروردگار عالم نے
اپنے دین کو دنیا میں بھیجنے کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا. اب ظاہر ہے کہ ویسے تو 2 لاکھ یا 2.25 لاکھ تک بھی روایتیں ملتی ہیں، مگر علماء کا جو اجماع ہے، عالم اسلام کا جو اجماع ہے وہ یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے، اور ان کے ذریعے سے اللہ نے توحید کا پیغام پہنچایا. اور جب یہ انبیاء دنیا میں آئے تو ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھا دیا گیا ہو، ایسا نہیں ہے کہ ان کے اوپر پھولوں کی بارش کی گئی ہو. انہوں نے مخالف ماحول کے اندر تبلیغ کی، لہذا ان کو بڑی سختیوں کا سامنا کرنا پڑا. انہیں پتھر مارے گئے، انہیں قید خانوں میں رکھا گیا، انہیں آگ میں جھونکا گیا، انہیں آرے سے چیرا گیا، انہیں ذبح کیا گیا. یہ انبیاء کی تاریخ بڑی دردناک تاریخ ہے، مگر وہ اللہ کے نبی تھے کہ مصائب اٹھاتے رہے مگر اللہ کے ذکر کو بلند کرتے رہے. عزیزان گرامی، 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے. عزیزو، علماء اسلام کا متفقہ فیصلہ یہی ہے 1,24,000، اسی پر اجماع ہے. اچھا، بات سے بات نکلتی ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں 1,24,000 کا نمبر اتنا پرفیکٹ نمبر ہے یہ مسلمانوں میں. کیا کسی عقیدے کے مسلمان سے پوچھئے، کسی مسلک والے سے پوچھئے کہ بھائی کتنے نبی دنیا میں آئے، کہے گا 1,24,000. پاکستان کے مسلمان سے پوچھئے 1,24,000. ہندوستان کے مسلمان سے پوچھئے 1,24,000. بریلوی عقیدے والوں سے پوچھئے 1,24,000. یعنی اتنا پرفیکٹ نمبر ہے مسلمانوں میں یہ کہ اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے. ہر چیز میں اختلاف ہو گیا، نماز کے طریقے میں اختلاف ہو گیا، نماز کے اوقات میں اختلاف ہو گیا، روزے کے وقت میں اختلاف ہو گیا، حج کے طریقے میں اختلاف ہو گیا، قرآن کے ترجمے بدل گئے، قرآن کی تفسیریں بدل گئیں، قرآن کی باتیں بدل گئیں. عزیزان گرامی، سیرت میں اختلاف ہو گیا، پیغمبر کی سیرت کے اندر اختلاف ہے، ہر چیز میں اختلاف ہو گیا. مگر یہ 1,24,000 کا نمبر اتنا پرفیکٹ نمبر ہے مسلمانوں میں کہ اگر اختلاف نہیں ہے تو اس نمبر میں اختلاف نہیں ہے. بھائی کیوں اختلاف نہیں ہے؟ 1,24,000 کیوں ہر ایک کہہ رہا ہے کہ 1,24,000 کا کہ دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر نے بتایا. اچھا، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں میں اس لیے اختلاف نہیں ہے کہ قرآن میں کوئی لسٹ لگی ہوئی ہوگی 1,24,000 انبیاء کے نام کی، کوئی قرآن میں فہرست ہے 1,24,000 کی. کہا نہیں، قرآن میں 1,24,000 کے نام نہیں ہیں. اچھا، وہ جو 313 بڑے والے ہیں ان کے نام؟ کہا نا، ان کے بھی نام نہیں ہیں. وہ تو کچھ انبیاء کا تذکرہ اللہ کو کرنا تھا واقعات میں، تو اللہ نے وہ تذکرہ کر دیا، اس کے ذریعے سے ہمیں ان انبیاء کے نام معلوم ہو گئے. اچھا، قرآن میں فہرست نہیں ہے، قرآن میں نمبر نہیں ہے، تعداد نہیں ہے، مگر مسلمان کو اس قدر بھروسہ ہے کہ 1,24,000 نہ نام قرآن میں ہے نہ نمبر قرآن میں ہے، مگر بڑا بھروسہ ہے جسے دیکھیے 1,24,000. بھائی کیوں اس قدر بھروسہ کیوں ہے؟ اس قدر بھروسہ کیوں ہے؟ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ سے یہی تو کہا جاتا ہے نا کہ قرآن میں دکھاؤ کہ 12 اماموں کے نام کہاں ہے، تو قرآن میں دکھاؤ 1,24,000 کے نام قرآن میں دکھاؤ کہ فہرست کہاں ہے. کہنا قرآن میں تو فہرست نہیں ہے، تو پھر اتنا اعتماد کیوں ہے کہ ہمارے پیغمبر نے بتا دیا کہ 1,24,000 ہیں. بھائی کیا کہنا مسلمان تیرے جذبہ ایمانی کا، کیا کہنا تیرے ایمان کی میرٹ کا، کیا کہنا پیغمبر کی زبان پر تیرے بھروسے کا کہ پیغمبر نے نام نہیں بتائے، پیغمبر نے ولدیت نہیں بتائی، پیغمبر نے شجرہ نہیں بتایا، پیغمبر نے طریقت نہیں بتائی، پیغمبر نے قریہ نہیں بتایا،
بس 1,24,000 بتا دیے. نہ نام معلوم ہے، نہ ولدیت معلوم ہے، نہ شجرہ معلوم ہے، نہ ملک معلوم ہے، مگر پیغمبر نے بتا دیا تو بھروسہ ہے. کیا کہنا، خدا کی قسم نہ نام معلوم ہے، نہ ولدیت معلوم ہے، نہ شجرہ معلوم ہے، مگر پیغمبر نے کہہ دیا تو ہم نے یقین کر لیا کہ 1,24,000 آئے. بھائی 12 اور بھی تو بتائے، نام بھی بتایا، ولدیت بھی بتائی، شجرہ بھی بتایا. صلوات پڑھیں محمد و بابا دے بلند صلوات پڑھیں. تو علیزان گرامی 1,24,000 انبیاء آئے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے. ہمیں ان کے سب کے نام پتہ نہیں ہے، مگر اللہ نے ان کے ذکر کو بلند رکھا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے حق کو پہنچایا، اللہ کے دین کو پہنچایا، تکلیفیں اٹھائیں. عزیزو، یہ نبی جس معاشرے کے اندر آ کر اللہ کے دین کو پہنچاتا تھا تو ظاہر ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہوتا تھا کہ جو ان کی مخالفت کرتا تھا. وہ تو دیکھیں ہوتا کیا ہے اصل میں، نبی کو پہنچانا کیا ہے. ایک صلوات پڑھ دو آپ کی خدمت میں. دیکھیں صلوات کا معاملہ یہ ہے، صلوات کا معاملہ یہ ہے کہ یہ آل محمد کا فرض بھی ہے آپ پر اور آل محمد کا قرض بھی ہے آپ پر. تو جب آپ پڑھتے ہیں تو فرض بھی ادا کرتے ہیں اور قرض بھی ادا کرتے ہیں. تو صلوات بآواز بلند پڑھیں. تو نبی کو کام کیا کرنا ہے؟ نبی کو 2 کام کرنے ہیں. ایک تو اللہ کی توحید یعنی عقیدہ، اور ایک قانون یعنی نماز روزہ جو دینی احکامات ہیں ان کا پابند بنانا. عزیزو، آج کی اگر گفتگو میں سمجھا سکا تو انشاءاللہ تعالی آگے خوبصورت عمارت تیار ہوگی اس بنیاد کے اوپر، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک صلوات کے صدقے میں منتقل ہوگی بات. بآواز بلند ایک صلوات اور. تو نبی کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ معاشرے کے اندر عقیدہ اور عمل ان دونوں کی تبلیغ کرے، لوگوں کو عقیدے کا پابند بنائے، اور جب عقیدے کے پابند بن جائیں گے تو احکامات بھی، دین کا حکم بھی ماننے لگیں گے. مگر تاریخ انبیاء شاہد ہے کہ جب پتھر مارنے کے بعد، قتل کرنے کے بعد، طرح طرح کی اذیتیں دینے کے بعد بھی اس کا دین پھیل گیا اس کی محنتوں سے، تو اب وہ طبقہ کے جو مخالف تھا، جس کی مفادات کے اوپر یہ دین ضرب بن کے پڑتا تھا، اس نے بھی مجبوراً اس کے دین کو قبول کر لیا، مجبوراً قبول کر لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ احکامات کا تو پابند ہو گیا مگر عقیدہ اس کے دل میں نہیں اترا. عزیزو، یہ حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک مسلسل سلسلہ رہا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے رہے کہ جنہوں نے بظاہر تو دین قبول کر لیا مگر بباطن دین قبول نہیں کیا. اگر ایسا نہ ہوتا تو قرآن میں سورہ منافقون نہ آیا ہوتا. سورہ منافقون کا آنا بتاتا ہے کہ لوگ سجدہ بھی کر رہے تھے، ان کے دلوں کے اندر بت بھی رکھے ہوئے تھے. صلوات پڑھیں محمد عقیدہ دلوں میں اتار دینا بڑا مشکل ہے. نبیوں نے عقیدہ دل میں اتارا مگر ہر ایک کے دل میں نہیں اترا، اور جب یہ عقیدہ اتر جاتا ہے تو انسان اس عقیدے میں اتنا
پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے جھکا نہیں سکتی۔ آپ دیکھیں کہ جب اسلام آیا، پیغمبر اسلام نے دعوت اسلام دی، تو آپ دیکھیے کہ جو سرمایہ دار طبقہ تھا، کیا اس نے اسلام قبول کیا؟ سب سے پہلے سرمایہ دار طبقہ وہ تھا کہ جو آخر تک اسلام کی مخالفت کرتا رہا۔ انہوں نے مجبوراً اسلام کو قبول کیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اب اسلام کے بغیر چارہ نہیں ہے، تب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں کچلا ہوا طبقہ، دبا ہوا طبقہ، استحصال شدہ طبقہ، وہ طبقہ کہ جو غلاموں کا طبقہ تھا، وہ طبقہ جو قریضوں کا طبقہ تھا، ان کے دل میں جب عقیدہ توحید اتر گیا تو وہ کتنے مضبوط ہوئے۔ حضرت بلال کے لیے علامہ ابن ہشام جو پہلے سیرت نگار ہیں تاریخ اسلام کے، وہ تحریر کرتے ہیں کہ حضرت بلال کو ان کا آقا امیہ بن خلف نام تھا اس کا، وہ جب اسے پتہ چلا کہ حضرت بلال نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس نے بلایا، اس نے کہا کہ کیا تم نے محمد کی تعلیمات کو قبول کر لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا۔ اس نے کہا کہ تائب ہو جا ورنہ تیرے ساتھ میں برا حشر کروں گا۔ حضرت بلال نے کہا کہ اب تو توحید میرے دل میں بس گئی، اب میں اس خزانے کو پانے کے بعد اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ چنانچہ علامہ ابن ہشام کے جملے یہ ہیں کہ جب دوپہر ہو جاتی تھی، پتھر تپنے لگتے تھے، زمین تپنے لگتی تھی، حضرت بلال کے کپڑے اتار کر حضرت بلال کو اس جلتی ہوئی زمین پر لٹایا جاتا تھا اور بھاری بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ دیے جاتے تھے کہ ہلنے نہ پائیں۔ اور پھر امیہ اپنے دیگر غلاموں کے ہاتھوں میں خاردار تازیانے دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اسے تب تک مارتے رہو جب تک لات و حبل کی آوازیں بلند نہ کرنے لگے۔ چنانچہ علامہ ابن ہشام لکھتے ہیں کہ چلتی ہوئی زمین پر پڑے ہوئے حضرت بلال پتھروں میں دبے ہوئے ہیں اور خاردار تازیانوں سے غلام مار رہے ہیں، پشت کی چربی پگھلتی جا رہی ہے گرمی سے اور ادھر تازیانوں سے تمام جسم لہو لہان ہوا جا رہا ہے۔ جب غلام مارتے مارتے تھک جاتے تھے، کہتے تھے کہ کہو لات و حبل، کہو لات و حبل۔ جتنا وہ لات و حبل کہتے رہتے تھے اتنا ہی بلال احد احد کی آوازیں بلند کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ جب مارتے مارتے تھک جاتے تھے غلام تو کہتے تھے کہ اے بلال، تو بڑا عجیب ہے کہ ہم نے تجھے اتنا مارا، اتنی سختی اٹھا رہا ہے، مگر تو اتنی مار کھا کے مسکرا رہا ہے۔ تو حضرت بلال مسکرا کے جواب دیتے تھے کہ بے وقوف، تو جانتا نہیں ہے جب تو دو ڈھیلے کی ایک ہنڈیا لینے کے لیے بازار میں جاتا ہے تو اچھی طرح سے ٹھوک بجا کر دیکھ لیتا ہے کہ کہیں سے کچی تو نہیں ہے۔ میرا خدا مجھے پرکھ رہا ہے کہ بلال اسلام میں کچا تو نہیں ہے۔ جب توحید دل میں بس جاتی ہے تو اتنا طاقتور ہو جاتا ہے انسان۔ صلوات پڑھے محمد و پوری مثالیں ہیں، انشاءاللہ اگر موقع ہوا تو آگے کی مجلسوں کے اندر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ مگر ہر دور کے اندر ہر نبی اشاعت دین کرتا رہا، لیکن ایک طبقہ ایسا موجود رہا کہ جو مخالف رہا ان تعلیمات کا۔ مجبوراً اس نے پیغمبر کی تعلیمات کو قبول کیا، لیکن ادھر یہ نبی دنیا سے گیا اور اس نبی کے دنیا کے سے جانے کے بعد اسی طبقے نے کہ جس کے مفادات پر یہ دین ضرب بن کے پڑا تھا، نبی کے جانے کے بعد اس کی تعلیمات کو اپنے سانچے میں ڈال لیا۔ ورنہ حضرت ابراہیم نے کبھی آتش پرستی کی تعلیم نہیں دی،
حضرت موسیٰ نے کبھی بت پرستی کی تعلیم نہیں دی، حضرت عیسیٰ نے کبھی خود کو خدا کا بیٹا نہیں کہا۔ عزیزوں یہ تعلیمات بگڑ رہی تھی، یہی وجہ ہے کہ ایک نبی کی جب تعلیم بگڑ جاتی تھی تو اللہ کو دوسرا نبی بھیجنا پڑتا تھا کہ وہ پھر سے تعلیمات کو سدھارے، یہاں تک کہ 1,23,999 انبیاء دنیا کے اندر آ گئے۔ اب جب سرکار رسالت کا زمانہ آیا تو سرکار رسالت کے سامنے تاریخ انبیاء ہے، پیغمبر جانتے ہیں کہ تمام انبیاء کی تعلیمات کو منحرف کر دیا گیا، تحریف کر دی گئی ہے ان میں۔ چنانچہ اب پیغمبر کے سامنے مرحلہ یہ تھا کہ پیغمبر جانتے تھے کہ میں نبی آخر ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک کے بعد ایک نبی آتا رہا، مگر اب اللہ کا خاتم جانتا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ختم نبوت ہو گیا۔ تو اب جب ختم نبوت ہو گیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اب پیغمبر کو دین کو پھیلانا بھی ہے اور صبح قیامت تک کوئی دین بدلنے نہ پائے اس کا انتظام بھی کر کے جانا۔ عزیزو بس یہی فرق ہے دیگر انبیاء میں اور ہمارے نبی میں کہ پہلے والے انبیاء کوئی مستقل انتظام کر کے نہیں گئے اس بات کا کہ ان کا دین کو جب بدلنے کے لیے کوئی اٹھے تو آگے آؤ دیوار بن کے کھڑی ہو جائے آدمی کہ پیغمبر کی تعلیمات کو ہم بدلنے نہ دیں گے، مگر پیغمبر کو احساس تھا کہ میرے بعد میرا دین بدلا جائے گا اور وہ طبقہ موجود ہے کہ جو دین بدلے گا، لہذا پیغمبر نے انتظام کیا۔ عزیزو اب میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں، بس میں نے اپنی گفتگو کو ختم کیا، آخری مرحلے میں میری گفتگو ہے کہ آپ ذرا سا خیال فرمائیے کہ پیغمبر کی کل عمر شریف 63 سال، 40 سال خاموش رہے، پیغمبر کو اعلان رسالت کا حکم نہیں ہے ابھی 40 سال تک، رسول ہیں مگر اعلان رسالت کا ابھی حکم نہیں ہے، رسول ہیں۔ اس لیے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ 40 سال کے بعد رسالت ملی تو میں پلٹ کر کہوں گا کہ اس رسول سے تو عیسیٰ بہتر ہے کہ جسے گہوارے میں نبوت مل رہی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ پیغمبر ہیں مگر اعلان رسالت کی ابھی اجازت نہیں۔ کیوں اجازت نہیں ہے؟ بس عزیزو صرف 5-7 منٹ کی گفتگو، اگر آپ کے اذہان ہم آہنگ رہے تو انشاءاللہ اس سوال کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ کیوں اعلان رسالت کی 40 سال تک اجازت نہیں ہے؟ یہ آپ کو دعوت ذوالعشیرہ میں پتہ چلے گا جب اعلان رسالت کی اجازت ملی، اس لیے کہ اگر آج سے پہلے اعلان رسالت ہو جائے تو اعلان رسالت تو ہوگا، تصدیق رسالت نہ ہوگی۔ بھائی تکذیب کرنے والے تو سب تھے، تصدیق کرنے والا کوئی نہ تھا، لہذا تصدیق کرنے والے کا ابھی انتظار کرایا جا رہا ہے، رسول کو تصدیق کرنے والا آ جائے۔ وہ 13 رجب تھی، تصدیق کرنے والا خانہ کعبہ میں شان سے آیا کہ دیوار شگافتہ ہو گئی اور فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر داخل ہو گئی، دیوار بند ہو گئی۔ عزیزان گرامی، اللہ کے آخری رسول کا گواہ تھا، لہذا اس شان سے بلایا گیا کہ دیوار شگافتہ بھی ہوئی، دیوار بند بھی ہوئی، مگر دیوار کے اوپر نشان باقی رہ گیا۔ آج 1400 سال کے بعد بھی خانہ کعبہ کی دیوار پر وہ نشان موجود ہے کہ جو ولادت علی کے وقت پیدا ہوا تھا، آج بھی وہ نشان موجود ہے۔ اور 52 مرتبہ سعودی حکومت نے دنیا کے بڑے بڑے آرکیٹیکٹس کو بلا کر چاہا کہ نشان ختم کر دیا جائے، مگر جیسا ہی نشان ختم کیا جاتا ہے پھر اسی طرح سے نمودار ہو جاتا ہے۔ 1400 سال کے بعد آج بھی خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر وہ نشان موجود ہے۔ یہ نشان نہیں ہے، دنیا والوں کو اللہ کا چیلنج ہے کہ میرے علی کا ایک نشان فضیلت تو مٹا نہ سکے، علی کی ذات کو کیا مٹا پائے؟ نعرے حیدری، نعرے حیدری،
رسالت کا انتظار کرایا گیا. پھر وہ دعوت ذوالعشیرہ، وہ سب ظاہر کہ مجھے دعوت ذوالعشیرہ مکمل آپ کی خدمت میں پڑھنا نہیں ہے، آپ سب واقف ہیں کہ سرداران قریش جمع ہوئے، پیغمبر نے دسترخوان کا اہتمام کیا اور پیغمبر کھڑے ہوئے کھانے کے بعد اور کہا کہ میں اللہ کی جانب سے تمہارے لیے پیغام لے کر آیا ہوں. ابو جہل سب کو لے کر اڑ گیا کہ ابھی دیکھا نہیں کتنے سے کھانے میں سب کو سیراب کر دیا، یہ تو جادوگر ہیں، لے کے چلا گیا. اگلے دن پھر پیغمبر نے اہتمام کیا. اچھا اگر جادوگر تھے تو اگلے دن نہیں آنا چاہیے تھا، بھائی بلانے والا بھی وہی تھا، مجمع بھی وہی تھا، مگر پھر آئے. پھر پیغمبر نے وہی عمل دہرایا. کل بھی کوئی قریش میں سے نہ اٹھا سرداروں میں سے، بس علی اٹھے. پیغمبر نے کہا کہ کون ہے کہ جو اس کام میں میرا مددگار ہوگا، میرا ناصر ہوگا، میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا، جانشین ہوگا. علامہ ابن ہشام کے یہی الفاظ ہیں کہ پیغمبر نے کہا اس کام میں جو میری مدد کرے گا وہ میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا. سب نے تکذیب کی. علی اٹھے، یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا. رسول نے بٹھا دیا. اگلا دن پھر وہی واقعہ، پھر پیغمبر نے کہا کون میری مدد کرے گا؟ علی اٹھے، یا رسول اللہ. سب نے تکذیب کی. علی نے تصدیق کی، یا رسول اللہ میں اس کام میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کا ناصر ہوں، میں آپ کا مددگار ہوں. تیسرے دن پھر یہی واقعہ، پھر سب نے تکذیب کی. پھر علی اٹھے، یا رسول اللہ میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، میں آپ کا ناصر ہوں، میں آپ کی مدد کروں گا. بس عزیزو میری گفتگو ختم ہو گئی کہ دعوت ذوالعشیرہ میں سب بیٹھے رہے، کوئی اختلافی بات نہیں ہے. تمام مورخین نے لکھا، بڑے بڑے سردار تکذیب کرتے رہے، سب بیٹھے رہے. علی ہر روز اٹھتے رہے، یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا. میرا آپ سے سوال یہ ہے، مجھے یہ بتائیے کہ یہ علی جو نصرت کا وعدہ کر رہے ہیں، یہ جو علی مدد کا وعدہ کر رہے ہیں، یہ کس کی مدد کا وعدہ کر رہے ہیں؟ عبداللہ کے بیٹے محمد سے مدد کا وعدہ کر رہے ہیں یا اللہ کے رسول محمد سے مدد کا وعدہ کر رہے ہیں؟ بس علی کو میں نے گفتگو کو ختم کر دیا. یہ کس سے وعدہ ہے علی کا؟ عبداللہ کے بیٹے محمد سے ہے وعدہ یا اللہ کے رسول محمد سے؟ اگر عبداللہ کے بیٹے محمد سے وعدہ ہے تو جب تک محمد کی سانسیں آتی جاتی رہیں گی علی وعدے کا پابند رہے گا. محمد کی سانسیں تھمی، علی وعدے سے آزاد ہو گیا. لیکن اگر عبداللہ کے بیٹے محمد سے وعدہ نہیں ہے، اللہ کے رسول محمد سے وعدہ ہے، تو جب تک محمد کی رسالت باقی رہے گی علی کا وعدہ باقی رہے گا. جہاں تک محمد کی رسالت جائے گی وہاں تک علی کا وعدہ جائے گا. کبھی علی بن کے مدد کرے گا، کبھی حسن بن کے مدد کرے گا، کبھی حسین بن کے مدد کرے گا، کبھی محمد باقر بن کے مدد کرے گا، کبھی جعفر صادق بن کے مدد کرے گا. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان گرامی، یہ ہے وہ وعدہ کہ جس کے لیے اللہ نے کہا فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندے تو میرے ذکر کو بلند کرنا، میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا. بس عزیزان گرامی، آج مجھے بتائیے آپ کہ حسین نے ذکر خدا کو بلند کیا، حسین نے تحفظ توحید کیا. اب حسین نے تحفظ توحید کیا، اب حسین کے ذکر کی حفاظت کرنا اللہ کا کام. اگر عزا خانے سجے ہوئے ہیں،
اگر پوری دنیا میں یا حسین کی صدائیں بلند ہیں، اگر لوگ ٹوٹ کر آ رہے ہیں عزاداری کرنے کے لیے، اگر اپنے پیٹ کاٹ کر لوگ عزاداری کر رہے ہیں، اگر مسائب برداشت کر کے لوگ عزاداری کر رہے ہیں، تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تو میرے ذکر کو بلند کرنا، میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے 61 ہجری میں ایسے حالات میں تحفظ توحید کیا کہ جب کفر اپنی بام عروج پر کھڑا ہوا تھا، بس عزیزان گرامی، اور تاریخ پر جن کی نگاہ ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، کہ پوری امت نے بیعت کر لی تھی، ایک اکیلے حسین ابن علی انکار بیعت پر تھے۔ کتنی خوبصورت بات کہی ہے علامہ مودودی نے، انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ساری امت نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا کہ سوال یوں نہیں ہونا چاہیے، سوال یوں ہونا چاہیے کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو امت نے بیعت کیسے کی؟ عزیزان گرامی، 1400 سال پہلے جو امام حسین علیہ السلام نے انکار بیعت کیا تھا، وہ انکار بیعت آج بھی جاری ہے۔ اب مجھے دنیا بتائے کہ امت کی بیعت زندہ ہے یا حسین کا انکار زندہ ہے؟ امت کی بیعت نے دم توڑ دیا، حسین کا انکار زندہ ہے۔ عزیزان گرامی، مگر امام حسین علیہ السلام کو اس انکار بیعت کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑی، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ 2 راستے تھے حسین کے ساتھ، ایک اپنی زندگی بچانے کا راستہ تھا، ایک نانا کے دین بچانے کی زندگی کا راستہ تھا۔ ایک اپنی بچانے کا راستہ تھا زندگی، ایک نانا کی شریعت بچانے کا راستہ تھا۔ چاہے اپنی زندگی بچا لیں، چاہے نانا کی شریعت بچا لیں۔ ارباب عزا، حسین نے کہا کہ ہم نانا کی شریعت بچائیں گے۔ اپنی زندگی بچانے کا راستہ نانا کی شریعت کی لاش سے ہو کے گزرتا تھا، اور شریعت کی زندگی کا راستہ علی اکبر کی لاش پہ ہو کے گزرتا تھا۔ حسین نے کہا علی اکبر کی لاش پہ چلیں گے مگر نانا کا دین بچائیں گے۔ ارباب عزا، ارباب عزا، حسین دنیا کی وہ مظلوم ہستی ہے کہ جو اپنے وقت کی سب سے محترم ہستی تھی، نبی کا نواسا، خدیجۃ الکبریٰ کا ارباب عزا، مگر زمانے نے ایسا انحراف کیا، قرآن نے جن کی آواز پر آواز بلند کرنے کی ممانعت کی تھی، امت نے ان کے جسموں کے اوپر تلواریں بلند کر دی۔ ارباب عزا، یہ ایام سفر کے آخری دن ہیں، اور ارباب عزا آپ اچھی طرح جانتے ہیں ابھی چہلم ختم ہوا ہے۔ کس کا چہلم؟ اس کا چہلم کہ جس کے لیے بہن رو نہ پائی، جس کے رونے والے موجود تھے، ان کا بیٹا موجود تھا، بہنیں موجود تھیں، بیٹیاں موجود تھیں، مگر یوں ماتم نہ کر پائی۔ ہاں، اب 1 سال کے بعد جب کربلا پہنچی زینب، تو زینب نے ماتم کیا، کس انداز میں ماتم کیا تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ زینب نے خود کو ناقے پر سے گرا دیا۔ عزادار امام حسین علیہ السلام ناقے پر سے گرا دیا۔ ایک مرتبہ سید سجاد پہنچے، کہا کہ بھی اماں چلیے
قبر کو دیکھا، پھر سجاد کے چہرے کو دیکھا، پھر قبر کو دیکھا اور کہا کہ سجاد میں نے تو تم سے یہ کہا تھا کہ مجھے میرے بھائی عباس کی قبر پہ پہنچا دو، یہ تم کہاں لے آئے؟ کہا یہی تو چچا کی قبر ہے۔ میں یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ کہا کہ اے سجاد اگر تو وقت کا امام نہ ہوتا تو میں یقین نہ کرتی، میں نے یقین کر لیا کہ یہی میرے شیر کی قبر ہے، مگر مجھے یہ تو بتا دے کہ میرا شیر تو بڑا دراز قامت تھا، یہ اتنی چھوٹی سی قبر کیوں بنی ہے؟ سید سجاد نے کہا کہ وہ بھی اماں اتنی تلوار جسم پر لگی تھی کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، میں نے چادر میں جمع کر کے دفن کر دیا۔ ارباب عزا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، یہ وہ بہن ہے کہ جو جس وقت امام حسین علیہ السلام رخصت ہو رہے تھے، آپ دیکھیں مجھے کیونکہ حکم ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے متعلق تھوڑے سے جملے عرض کرنے کا، بس میں آخری گفتگو آپ سے کر رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کہ جس وقت میں رخصت آخر کے لیے آئے ہیں اور آواز دی کہ اپنے بھائی کو رخصت کر دے، تو ایک مرتبہ تاریخ کے فکر یہ ہیں، مقاتل کے فکر یہ ہیں کہ زینب آئیں، آنے کے بعد باہیں بھائی کے گلے میں ڈالنے کا ہے، بھیا کیا اسی لیے مدینے سے لے کر چلے تھے کہ یہاں منرغہ آدم میں تنہا چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ ایک مرتبہ جناب امام حسین علیہ السلام نے بڑی عجیب و غریب انداز میں تسلی دینا شروع کی، کہا کہ ماں جائی دنیا میں سب سے اعلیٰ نسب، سب سے بہتر انسان نانا تھے، نانا دنیا سے اٹھے جب بھی تو تم نے صبر کیا، اے میری بہن نانا دنیا میں سب سے بہتر تھے، ان کے جانے کے بعد تم نے صبر کیا۔ جناب زینب نے کہا کہ بھیا ہاں میں نے صبر کیا، کیوں؟ مگر اس لیے صبر کیا کہ نانا کا سایہ سر سے اٹھ گیا مگر ماں اور باپ کا سایہ سر پہ تھا۔ کہا کہ بہن جب ماں کا سایہ سر سے اٹھا تب بھی تو تم نے صبر کیا؟ کہا کہ ہاں میں نے صبر کیا مگر بابا کا سایہ سر پہ تھا، میرے بھائیوں کا سایہ سر پہ تھا، کہا بابا کا سایہ اٹھا تب بھی تو تم نے صبر کیا؟ کہا میں نے صبر کیا اس لیے کہ تو بھائی میرے موجود تھے۔ کہا بھائی جب دنیا سے اٹھا اے زینب تو نے تو بھائی کے جنازے پہ تیر چلتے ہوئے دیکھے، پھر بھی تو تو نے صبر کیا۔ کہا بھیا میں نے اس لیے صبر کیا کہ میرا حسین زندہ تھا۔ اے میرے بھیا کیا تم مجھے اپنی تعزیت پیش کر رہے ہو؟ اے بھیا میں کیسے صبر کروں؟ حسین نے کہا کہ بہن وقت بہت کم ہے، اب وقت نہیں ہے کہ میں تمہیں زیادہ تقریر کر سکوں، اس لیے کہ عصر عاشور قریب آنا چاہتی ہے۔ بہن اگر تو چاہتی ہے کہ شبر کے خنجر کے نیچے حسین روتا ہوا جائے تو رو کے رخصت کر، اگر چاہتی ہے کہ مسکراتا ہوا جائے تو مسکرا کے رخصت کر۔ زینب طرف گئی، بھیا دنیا میں کوئی ایسا بھی بہن ہے جس کا بھائی خنجر کے نیچے جا رہا ہو؟ بہن مسکرا کے رخصت کرے۔ حسین نے بازوں کو پکڑ لیا، اے بہن تو عباس کی بہن ہے، تو علی کی بیٹی ہے۔ ہاں دادار وقت نہ تھا، ایک مرتبہ کہا جلدی مجھے ذرا بیویوں سے رخصت کرا دو۔ امام حسین علیہ السلام کو جناب زینب اندر لے کے گئی، ایک مرتبہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں کہا کہ بھیا آپ کے پاس تو وقت کم ہے، میں ایسا کرتی ہوں کہ بیویوں کو دو صفوں کے اندر کھڑا کیے دیتی ہوں، آپ صفوں کے درمیان سے نکل جائیے۔ اللہ اللہ غربت امام کہ اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ زندگی کے آخری وقت میں ہر ایک سے مل لے۔ اور باب رضا حسین صفوں کے درمیان سے نکلے جیسے کہ بڑے گھر سے نکلتا ہو۔ اور باب رضا مقاتل کے فقرے یہ ہیں کہ جس وقت حسین خیمے سے نکلے اور خیمے سے نکلنے کے بعد امام علی مقام علیہ السلام گھوڑے کے قریب آئے، تو گھوڑے کے قریب آنے کے بعد
ایک مرتبہ دائیں دیکھا بائیں دیکھا, بڑی دیر تک کھڑے رہے. ایک مرتبہ زینب سمجھ گئی, آواز دی بھیا اگر عباس نہیں ہے تو عباس کی بہن ہے, میں بازو پکڑ کے سوار کراؤں گی. آزادارو, مظلومیت نے بازو پکڑا, بے کسی نے سوار کرایا. حسین مقتل کی طرف چلے, ابھی تھوڑی دور چلے تھے کہ گھوڑا چلتے چلتے رک گیا. ایک مرتبہ گھوڑے کا رکنا تھا کہ جناب عالی مقام نے کہا, اے اسب وفادار, ارے تو صبح سے تھک گیا, تو بھی 3 دن کا پیاسا ہے, مگر بس ایک تھوڑی سی خدمت اور ہے, مقتل تک جانا ہے, مقتل سے واپس نہیں آنا. میں ایک مرتبہ گھوڑا تڑپا, پیروں کی طرف اشارہ کیا. حسین نے دیکھا سینے پہ سونے والی سکینہ گھوڑے کے پیروں سے لپٹی ہوئی. ایک مرتبہ حسین گھوڑے سے اترے, سکینہ کو اٹھایا, اے بیٹی ابھی تو ہم زندہ ہیں, سیدانیاں خیموں سے نہیں نکلتی, جاؤ خیمے میں جاؤ. سکینہ نے تڑپ کر کہا, بابا اگر جانا ہی ہے تو ہمیں مدینہ پہنچا کے جاؤ. ارباب ادا 2 وقت حسین پر بڑے سخت تھے. ایک وہ وقت کہ جب مدینے سے چل رہے تھے, سغرا دامن تھامے کھڑی تھی. ایک یہ وقت کہ اب مقتل جا رہے ہیں, سکینہ دامن تھامے کھڑی ہے. اور ایک مرتبہ حسین نے امامہ اتارا, اے میرے پالنے والے, میری بیٹی کو میرے غم میں صبر دے دے. سکینہ نے دامن چھوڑا, بابا جاؤ خدا حافظ. حسین مقتل میں پہنچے, تھوڑی دیر کے بعد زمین کربلا لرزی, آواز آئی الا قتل الحسین بکربلا, حسین اب آئی ہے سجاد. ارے غش سے اٹھو, دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. آواز دی بوبی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹا دیجئے. خیمے کا پردہ ہٹایا, عجب منظر دیکھا, نو کے نیزہ پہ بابا کا اثر. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا مظلوم. وانا والے اس مختصر سی وضاحت کو قبول فرمائے. ہمارے جو بیمار میں شفا کامل اور عادل, یہ پریشان حال مومن ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. ہمارے جو مرحومین ہو گئے ان کی مغفرت فرما. امام زمانہ علیہ السلام ظہور و تاجیر فرما. بنت مصطفیٰ کر رہی تھی بین, میرے حسین, اے میرے حسین. بنت مصطفیٰ کر رہی تھی بین, میرے حسین, اے میرے حسین. بنت مصطفیٰ دشت میں گھر لٹا دیا, دی بچا لیا, سر کٹا دیا. تو نے دشت میں گھر لٹا دیا, دی بچا لیا, سر کٹا دیا. شان مرتضیٰ جان مصطفیٰ, اے میرے حسین, اے میرے
یہ ہوئی تجھ پہ امتحان اے میرے حسین، اے میرے حسین، بنت مصطفیٰ کر رہی تھی بین۔ پالا تھا تجھے کیا اسی لیے خنجر ستم حلقے پر چلے، پالا تھا تجھے کیا اسی لیے خنجر ستم حلقے پر چلے، جلتی ریت پر لاشا ہو تیرا اے میرے حسین، اے میرے حسین، بنت مصطفیٰ کر رہی تھی بین۔ قتل ہو گیا تیرا شیر خوار، شدت آتش مشکل ہزار، قتل ہو گیا تیرا شیر خوار، شدت آتش مشکل ہزار، دیکھتی رہی نہر القمہ اے میرے حسین، اے میرے حسین، بنت مصطفیٰ کر رہی تھی بین۔ بوسہ لیتے تھے جس کا کل نبی، چل گئی اسی حلقے پر چھری، بوسہ لیتے تھے جس کا کل نبی، چل گئی اسی حلقے پر چھری، اور آسمان دیکھتا رہا اے میرے حسین، اے میرے حسین، بنت مصطفیٰ کر رہی تھی بین۔ میت جوان بھی اٹھا چکے، رن سے لاش پر لاش لا چکے، میت جوان بھی اٹھا چکے، رن سے لاش پر لاش لا چکے، نازش نبی نازش خدا اے میرے حسین، اے میرے حسین، بنت مصطفیٰ کر رہی تھی بین۔ روک لے قلم وحدت حضیر، رن میں کٹ گیا حلق شاہدی، روک لے قلم وحدت حضیر، رن میں کٹ گیا حلق شاہدی، گونجتی رہی ماں کی یہ صدا اے میرے حسین، اے میرے حسین، بنت مصطفیٰ کر رہی تھی بین۔ اے میرے حسین، سر 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 السلام علیکم یا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم ایھا العابد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اشہد انک قد جاہدت ونصرت وصبرت حتی اتاک الیقین، لعن اللہ الظالمین لکم الاولین والآخرین ولکم بدرک الجحیم۔ السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ ایھا المدفون بالقدوس، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ الزوال فی یوم الجزاء، السلام علیکہ یا سلطان عرب عجم، السلام علیکم یا ابا الحسن علی ابن موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا امام انس والجان السلام علیکہ یا مظہر الایمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا امام زمان هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یا عباد اللہ اشہد انک تشہد مقامی وتسمع کلامی وانک حی عند ربک ترزق واسأل ربك ربي في قضاء حوائجي اللهم ارزقنا شفاء الحسين يوم الورود وثبت قدم الصدق عندك مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليهم السلام ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب باربي خدا ختم الانبياء والصلوات